बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज माह ज़िकत की 11 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक का दिन है। एक मुट्ठी चीनी पर सूरे कोसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना। चीनी का हर एक दाना आपके लिए एक एक करोड़ लेकर आएगा। अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चीनी पर सिर्फ 11 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब की ज़ात गैबी ख़जानों से अता फरमाएगी। आज ये वजीफ़ा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात दौलत से नवाजना चाहती है। आज माह ज़िकत की 11 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह ज़िकत की 11 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज आप अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा कराने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह ज़िकत का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते 10 दिन गुजर चुके हैं। आज आप लोगों ने ये खास तस्बीह सिर्फ 11 बार लाजमी पढ़नी है। रिज़्क़ के अंबार लग जाएंगे, आपकी दिल की हर हाजत पूरी होगी, आपके रास्ते की हर रुकावट हटा दी जाएगी, नसीब को उजागर कर दिया जाएगा। अल्लाह वालों, आज माह ज़िकत की 11 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक का दिन है। जुमे के दिन को मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है और ये दिन इतना खास है कि अल्लाह पाक से आज अगर 1 लाख भी मांगो तो अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजता है। आज का दिन तमाम दिनों का सरदार है और जो शख्स भी आज ये खास तस्बीह पढ़ लेगा अल्लाह पाक पूरे साल के दिन को फेर देंगे, रास्ते की हर रुकावट को हटा देंगे, मामलात को बेहतरीन कर देंगे। आप लोग जिस चीज़ की भी हाजत करेंगे वो चीज़ आपकी किस्मत में, आपके नसीब में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो अल्लाह पाक से क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर अल्लाह पाक से खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी भी मांगेगा तो मेरा अल्लाह पाक उसको अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज माह ज़िकत की 11 तारीख है और ये तस्बीह भी सिर्फ 11 बार पढ़नी है। आज दूसरा जुमतुल मुबारक का दिन है और जुमे के दिन को तो वैसे ही मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़े जुमा सिर्फ 80 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। दूसरी हदीस में आया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे 200 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 200 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह वालों, अकाबिरीन फरमाते हैं, जुमे के दिन में एक ख़ास घड़ी होती है जो कि कबूलियत की होती है और वो घड़ी असर और मगरिब के दरमियान के वक़्त में पाई जाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग उस घड़ी को पालें तो इस वजीफे को असर की नमाज के बाद पढ़िएगा। और अल्लाह वालों, अकाबिरीन ये भी फरमाते हैं कि जब मुअज्जिन अजान देता है और फिर खुतबा पढ़ा जाता है और इमाम साहब पहले खुतबा पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और फिर दोबारा दूसरा खुतबा पढ़ते हैं, तो दरमियान में जो वक्फ का वक्त होता है, अगर दिल ही दिल में अल्लाह पाक से दुआ की जाए तो वो दुआ लाजमी कबूल होती है। वो वक्त कबूलियत का होता है। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि इस नेकी की बात को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएं, हर बंदे मोमिन तक लाजमी इस बात को पहुँचाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपना रहमो करम जारी फरमाए, आपके लिए आसानी फरमाए, रिज़्क़ के मामलात को बेहतरीन फरमाए, क्योंकि अल्लाह वालों, आज माह ज़िकत की 11 तारीख है। 11 तारीख है और दूसरा जुमतुल मुबारक का दिन है।
اس عمل کو ایک مٹھی چینی پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک مٹھی چینی پر بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ آپ سب لوگ اس عمل سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ بس آپ نے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کے اوپر ضرور رحم و کرم جاری فرمائے گا۔ اور اللہ والوں، آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کون سا عمل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ والوں، میری وہ بہنیں خاص طور پر اس بات کو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں جو کہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے کے اسباب بن جائیں تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو اپنی گرہ سے باندھ لیں، اس عمل کو بالخصوص کریں۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا۔ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے رشتوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آسان الفاظوں میں اگر کہوں، آج کل کے دور میں تو ہر کام پیسوں سے ہی شروع ہوتا ہے اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے رشتے اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آتے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں، غربت کے معاملات ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین آپ کو پیسوں سے نواز دے گا تو خود بخود آپ کے پاس اچھے اچھے رشتے چل کر آئیں گے۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے جو کہ ہمیں قابل قبول کرنی ہی پڑے گی۔ تو اللہ والوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو رزق کے لیے بالخصوص پڑھیں اور اس کے علاوہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اور ویسے بھی ابھی انڈیا اور پاکستان کا جو ہے وار شروع ہو گیا ہے۔ پرسوں انڈیا نے حملہ کرا تھا پاکستان کے اوپر، وہاں کی ایک مسجد شہید ہو گئی تھی، ایک بچہ شہید ہو گیا تھا، اور پھر جو ان کے کمانڈو تھے ہماری انڈیا کے نوجوانوں کے، دیکھیں دونوں طرف سے نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ اب وہ نوجوان جو پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کرا ہوگا آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ سب لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کے ساتھ پاکستان والے کیا کریں گے۔ پھر اس کے بعد پاکستان والوں نے آج اپنے 3 جہاز بھیجے تو 2,500 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہم لوگوں کو۔ آپ سوچیں نا کہ اس جنگ سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ ہمارے دشمن اٹھا لیں گے، یعنی جو کافر ہیں وہ ہم پر قابض ہو جائیں گے، وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ تیلوں کے ریٹ اب آسمان کو چھو چکے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں طرف کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ہم سب کو اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمیں اس وقت جہاد کرنا تھا فلسطین سے، اور کر ہم لوگ آپس میں ہی رہے ہیں۔ دونوں طرف سے جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے، میڈیا پتہ نہیں کیا بتا رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ آج ماہ ذیقعت کی 11 تاریخ ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ دن بہت ہی خاص ہے، بہت افضل والا دن ہے، کیونکہ مومنوں کی عید کا دن ہے، دوسرا جمعہ ہے، ماہ ذیقعت کا دوسرا جمعہ ہے، اور بہت ساری فلائٹیں حج کے لیے بھی روانہ ہو چکی ہیں۔ تو لہٰذا حاجیوں کی بھی آمد اب ہو رہی ہے، جو ہے ملک سعودی عرب کے اندر، اور بیت اللہ شریف کا وہ طواف بھی ابھی شروع کر دیں گے، کیونکہ ابھی حج میں تو وقت ہے لیکن شروع سے وہ عمرہ تو کرنا شروع کر دیں گے۔ اب اللہ والوں، ہم سب لوگ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کا بھی حج کو قبول کرے اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر پہ بلائے۔ تو لہٰذا آج ماہ ذیقعت کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کی پہلے خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا وہاب یا رزاق کا واسطہ، تجھے اپنے پیارے حبیب کا واسطہ، ہم سب مسلمانوں کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، ہم سب کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کفار ہم پر حکومت کر رہے ہیں، میرے مولا مسلمان آپس میں لڑ کر خوش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی جانوں کی
قربانیوں کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کو ہدایت والے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعامات فرمائے، اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ یا رب العالمین ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین، ملک شام برما کی حفاظت فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کے اوپر میرے مولا بے شمار جو ستم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، ان سب کو نجات عطا فرما، ان سب کو یا تو شہادت عطا فرما دے یا میرے مولا اس اذیت سے ان کو نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کے لیے آسانی فرما، ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے لیے آسانی فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا حرام کمانے سے بچا، حرام کے لقمے سے بچا، حلال کمانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اور جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد جوڑے بیٹھے ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو اس وقت دعاؤں میں جڑے ہوئے ہیں میرے مولا تجھ سے دعا کر رہے ہیں، ان سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے رزق کو بڑھا دے، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، ان کے قرضوں کو ادا کر دے، ان کے مرضوں کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر شہادت کی موت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ آج کا یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں کے پاس ایک مٹھی چینی ہے، مطلب آپ گھر میں موجود ہیں، ایک مٹھی چینی بآسانی آپ کو مل سکتی ہے، تو ایک مٹھی چینی آپ لوگ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں۔ اگر ایک مٹھی چینی نہ ہو تو ایک گلاس پانی رکھ لیں، اگر دونوں ہو تو بہترین ہے، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ ایک مٹھی چینی اپنے سامنے رکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بات لازمی سمجھ لیں کہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے کروڑ لے کر آئے گا، بس آپ نے وظیفے کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے جسے اللہ الصمد کہتے ہیں، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کو اللہ پاک کی
بے نیازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندہ اللہ پاک کی پناہ میں جانا چاہتا ہے، تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کے معنی ہیں ہر چیز پر قادر، ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد کے ذریعے رجوع کرنا یہ سب سے افضل ترین وظیفہ ہوتا ہے۔ اور آج کا جو عمل ہے وہ ایک مٹھی چینی پر کرنے والا ہے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 71 ٹائمز، 71 بار، 7 اور 1 71 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ اس چینی پہ دم کر دیں اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ یہ پہلے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے خاص سورت ہے جسے سورۃ الکوثر شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورہ کوثر سب سے افضل ترین سورت ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ چھوٹی ہے تو اس کی تاثیر کم ہوگی۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو یوں تو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا سورت ہے، ایک ایسا نایاب عمل ہے، ایک ایسی بابرکت وظیفہ ہے جو دولت کا بادشاہ کہلاتا ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے ایک مٹھی چینی پر پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے امتحان دینے ہیں، اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ ایک مٹھی چینی کا وظیفہ ہے، پھر چینی کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا۔ پہلے عمل کو سمجھ لیں، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور پھر اس چینی پہ دم کرنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھ لی۔ پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا وہابو اور یا رزاقو۔ یا وہابو کے معنی ہیں ایک بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے کہ روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو روزی دینے والے، یہ دونوں نام ہی بہت ہی خاص ہیں، ان دونوں نام کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے ان 2 صفاتی ناموں کو پڑھتا ہے،
یا وہاب اور یا رزاقوں کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا اللہ پاک 1 2 3 نہیں 4 بھی نہیں، میرا اللہ پاک رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا وہاب اور یا رزاقو یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، بہت ہی مستند نام ہیں۔ یہ اتنے خاص نام ہیں کہ جب کوئی بندہ یا وہاب اور یا رزاقو کا تکرار کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ مانگتا ہے، تو میرا اللہ پاک ان کے لیے لازمی آسانیاں فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہاب یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا وہاب یا رزاقو کی ایک تسبیح یعنی 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہاب اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور پھر چینی پر پھونک مارے، دم کریں اور پانی کے اوپر بھی دم کر دیں۔ اب اللہ والوں، آج کا آخری عمل، آخری نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سب سے خاص اور نایاب ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا باسیتو۔ اللہ والوں، یا باسیتو یہ ایسا اسم اعظم ہے جو غیب سے آسانیاں بناتا ہے، جو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ والوں، یا باسیتو کا مطلب ہے ایک غیبی خزانوں کے مالک، ایک غیبی خزانوں کے مالک اور دینے والے۔ تو اللہ والوں، آپ نے یا باسیتو کے ذریعے اللہ پاک سے غیب سے اسباب بنوانے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں لیکن غیبی اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ہمیں سکھائے گا کہ غیب سے اسباب کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور اللہ پاک کو کس طرح سے راضی کیا جاتا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا تیر بہدف ہے، اتنا مستند ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس عمل کو اگر آپ لوگوں نے آج بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو یقین کریں آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ والوں، یہ آل ان ون وظیفہ ہے، یہ ایک چیز کے لیے عمل نہیں کہ یہ کوئی دوائی نہیں ہے کہ ایک چیز میں فائدہ دے گی تو دوسری چیز میں نقصان دے گی۔ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ والوں، لازمی اس عمل کو پڑھیں، اس کا ورد کریں، اس کا تکرار کریں۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ پر رحم و کرم جاری فرمائے گا اور آپ کے رزق کو بھی وسیع و عریض کر دے گا۔ اللہ والوں، ہمارے مسئلے پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق وسیع و عریض ہو جائے، رزق میں آسانیاں ہو جائے تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ فوراً ختم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آخر میں آپ نے یا باسیتو کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے، بس اس کو ذرا ملاحظہ کریں کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ یا باسیتو 1 بار ہو گیا، یا باسیتو یہ 2 بار ہو گیا، یا باسیتو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا باسیتو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا باسیتو کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آپ لوگوں نے یا باسیتو کو پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس چینی پر دم کرنا ہے، اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اللہ والوں، جب دم کر لیں تو پھر اس کے بعد پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہوں، ہرگز بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں، فائدہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوری توجہ اور دھیان سے ہی وظیفہ کرنا پڑے گا۔ اور آپ لوگوں نے اگر پورے دھیان سے وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا۔ اب آپ لوگوں نے کوشش کریں، اب بالآخر میں سے 11 بار پڑھیں، میری آپ کو یہی رائے ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ جس چیز کے لیے بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں
کھل ڈل کے مانگے. آج یہ نہ سوچیں کہ میں تھوڑا مانگ لوں, یہ نہ سوچیں کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں. آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا. تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگیں, اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگیں. تو اللہ والوں, پھر آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے, ذرا اس کو بھی دھیان سے سمجھ لیں, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی کوتاہی ہو جائے اور ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے. تو آپ لوگوں نے اس چینی کا کیا کرنا ہے, پہلے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس چینی کو صدقہ کر دیں. کوئی غریب ہو آپ کے پاس تو اس غریب کو آپ لوگ دے دیں, تو آپ کا یہ صدقہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا ارد گرد میں غریب نہیں, تو پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ چیٹیاں جہاں زیادہ ہوں, ویسے قبرستان میں زیادہ تر حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ لوگ کسی قبرستان میں اس چینی کو ڈال دیں. تو لہٰذا وہاں پر جو کیڑے مکوڑے ہوں گے, حشرات الارض ہوں گے, وہ اس چینی کو کھا لیں گے. یا پھر اپنی چھت پہ, دیکھیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنی چھت کے اوپر آپ لوگ اس چینی کو ڈال دیں. جب چھت پر آپ لوگ چینی ڈالیں گے تو چرند پرند ان چینیوں کو چگ لیں گے, تو اللہ والوں آٹومیٹک صدقہ ہو جائے گا, اور آپ کے گھر کے اوپر سے صدقہ ہوگا. آپ کے گھر کے اوپر سے چیل کوے کھا کے جائیں گے, تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل عمل ہے. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.